बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाब वक्त टुडे में खुश आमदीद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशाम रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। क्या तुमने उन्हें देखा, इन नादानों की तरफ जिन्होंने दोस्त बना लिया ऐसी कौम को जिन पर खुदा का गज़ब हुआ। ना ये लोग तुम में से हैं और ना उनमें से, ये जानबूझकर झूठी बातों पर कसमें खाते हैं। तैयार कर रखा है अल्लाह ताला ने उनके लिए सख्त अजाब। बिलाशुबा ये लोग बहुत बुरे काम किया करते थे। सूरह अल मुजादला की आयत नंबर 14 और 15 का तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अच्छे नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान पाक पढ़ने, समझने, इस पर अमल करने, इसका एहतराम करने की भी तौफीक अता फरमा दे। नाज़रीन, आज पीर है, 6 रबीउल अव्वल है, 1433 हिजरी, 30 जनवरी सन 2012 है। आज के मौजूद मेहमान का आपसे तारुफ कराए देते हैं। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ शरीफ फरमा है, शरीक गुफ्तगू होंगे रेजिडेंट एडिटर रोज़नामा नवाब वक्त जनाब जावेद सिद्दीक साहब। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जावेद साहब, आपकी इजाज़त से हम लीड स्टोरी की जाने बढ़ेंगे। कुछ मज़ीद खबरें भी पहले हम शामिल करना चाहेंगे, उसके बाद इन खबरों पर आपसे राय भी लेंगे। नाज़रीन, सबसे पहला बयान वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का है, जो कि आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे हम। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम में पंजाब रुकावट है। मई में बजट के बाद इंतखाबात किसी भी वक्त हो सकते हैं। वज़ीर आज़म, अपोजिशन क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शन पर दलाइल से बात करे। शहबाज शरीफ की इज्जत करते हैं, बयान पर मुश्तइल नहीं होंगे। बाज़ लोग म्यूज़िक कंसर्ट जलसों में नेटो सप्लाई रोकने की बात करते हैं। पाशा को तोसी देने की बात नहीं की। फौजी क़यादत के बयान का मामला री ओपन नहीं करना चाहता। डॉक्टर आसिम का तेल की कीमतों पर बयान गलत है। पाकिस्तान भारत ताल्लुकात मामूल पर लाना ज़रूरी है। वतन वापसी पर गुफ्तगू की है वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने। और नाज़रीन, कल का दिन इस हवाले से भी अहमियत का हामिल था कि दिफा पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस हुई। इसके अलावा सुन्नी तहरीक का कराची में जलसा था। इन जलसों के हवाले से भी आपको आगाह करते चलें। दिफा पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस की खबर है कि नेटो सप्लाई बहाल की तो कराची से खैबर तक धरने देंगे। अमेरिका, भारत, इसराइल की जारियत बर्दाश्त नहीं, मुल्क की दिफा के लिए मुत्तहिद हैं। पाकिस्तानी हुदूद में आने वाले ड्रोन गिराए जाएं। भारत पाकिस्तानी दरियाओं पर कब्जा छोड़े। मुकर्ररीन जिहाद का रास्ता इख्तियार करेंगे, ये कहना है मौलाना समीउल हक साहब का। और मौलाना फजल रहमान ने भी कश्मीर के हवाले से बयान दिया है। वो कहते हैं कि JUI का लाहौर से गुजरांवाला तक कारवां कश्मीर आज़ाद कराने के लिए जंग नहीं, मुज़ाकरात करना होंगे। फजल रहमान, कारवां में हज़ारों अफराद की शिरकत, मुल्क में लूट खसूट का बाजार गर्म है। गुजरांवाला में जलसे से खिताब किया। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की, जो कि डेवोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत के बाद वतन वापस तशरीफ़ ला चुके हैं। जावेद साहब, एक तो उनके दौरे को किस तरह से देखते हैं, इक़्तिसादियात के हवाले से भी हमें बताइएगा। कितनी अहमियत थी इस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने शिरकत की डेवोस में, और फिर जब उन्होंने बयान दिया है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम में पंजाब रुकावट है, मई में बजट के बाद इंतखाबात किसी भी वक्त हो सकते हैं। इन तमाम सूरत हाल पर हम आपसे राय और आपका तजिया जाना चाहेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्राइम मिनिस्टर साहब जो स्विट्ज़रलैंड के दारुल शहर डेवोस में गए थे, वहाँ पे हर साल एक इकोनॉमिक फोरम इक़्तिसादी सूरत हाल है, आलमी सतह पर उसको ज़ेर बहस लाया जाता है। तो अब चूंकि दुनिया भर में इस वक्त इक़्तिसाद वज़ारी का दौर चल रहा है, रिसेशन है, और यूरोप और अमेरिका की इकॉनमीज़ जो है उनको भी परेशानी लाहक है, और पाकिस्तान तो ज़ाहिर है कि उसके ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों का असर है। तो वहाँ पे ये हर साल जो इकनॉमिक फोरम है उसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या कोई नुमाइंदा जाता है, तो वज़ीर आज़म वहाँ पे गए और उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। लेकिन वहाँ उन्होंने साइड लाइन्स के ऊपर जो इंटरव्यूज़ दिए हैं वो भी पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल के हवाले से थे। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान में कू नहीं हो सकता, यानी फौजी बगावत नहीं हो सकती, और उन्होंने कहा कि जमहूरियत जो है वो चल रही है और चलती रहेगी। और उन्होंने दाखिली सूरत हाल के हवाले से
وہاں پہ زیادہ باتیں کی. جی کل جب وہ واپس آئے ڈیووس کے بعد تو یہاں انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک میڈیا بریفنگ کی جس میں انہوں نے تمام جو کلیدی مسائل ہیں پاکستان کے اس کے حوالے سے سوالوں کے جواب دیے. اور یہ ان کا کہنا کہ مئی میں بجٹ پیش ہونے کے بعد کسی بھی وقت الیکشنز ہو سکتے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں بہت اہم بات ہے، کیونکہ اس وقت اپوزیشن کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر الیکشنز کروائے جائیں تاکہ ملک میں ایک نئی قیادت آئے، نئی حکومت بنے اور ملک کو مسائل سے نکالا جا سکے. وزیر اعظم نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ الیکشنز جو ہیں قبل از وقت ہوں گے اور جو شیڈیولڈ ہے جو 5 سال کا اس سے قبل انتخابات ہوں گے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ بجٹ جو ہے وہ مئی میں پیش ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کہ الیکشنز جو ہیں وہ قبل از وقت ہونا چاہیے، کیونکہ ملک میں جو بے چینی اور اضطراب پایا جاتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ الیکشنز ہوں، فیئر اور بالکل ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوں اور اس کے نتیجے میں حکومت بنے. اور ملک میں جو اس وقت بہت بڑی کرپشن ہے اور اس حکومت کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ انکمپیٹنٹ گورنمنٹ ہے، نااہل ہے اور مسائل کے حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات انہوں نے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے حوالے سے کیا اور انہوں نے سارا الزام جو ہے وہ پنجاب پہ لگایا کہ اگر ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی بنانے کی اجازت مل جاتی یا کنسنسس ہو جاتا تو یہ جو لاہور میں واقعات ہوئے ہیں یہ واقعات نہ ہوتے، اور ادویات کی جانچ پڑتال ان کی جو میڈیکلی ان کو درست کرنے کے لیے اور ان کی جو معیار ہے اور کوالٹی چیک کرنے کے لیے ایک ادارہ ہونا چاہیے، اور وہ ادارہ نہیں بن سکا. جی اور پرائم منسٹر صاحب نے اور بھی کئی باتیں کی ہیں، مثلا ان کے جو میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں خرم رسول، ان کے حوالے سے بھی انہوں نے سوالات کے جوابات دیے جو ان دنوں FIA کی تحویل میں، اور انہوں نے کہا کہ میں نے خود ان کے خلاف تحقیقات کا حکم دیا تھا اور مجھے IB نے یہ رپورٹ دی تھی کہ وہ کسی ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہیں جو کہ وزیر اعظم کے لیے اور وزیر اعظم ہاؤس کے لیے انتہائی ناپسندیدہ ہیں. تو انہوں نے خود ہی انہوں نے وزارت داخلہ کو کہا تھا کہ ان کے خلاف تحقیقات کی جائیں. تو بہت سی باتیں جو ہیں پرائم منسٹر صاحب نے کل کی ہیں اور انہوں نے سوالوں کے جواب دیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اوگرا جو کہ ادارہ ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین کرنے کے لیے، اس کے علاوہ کسی اور کو حق نہیں کہ وہ قیمتوں میں اضافے کا اعلان کرے. ڈاکٹر عاصم حسین جو مشیر ہیں وزیر اعظم کے پیٹرولیم کے، انہوں نے خود ہی اعلان کر دیا تھا چند دن پہلے اور وہ بڑا تنازع کھڑا ہو گیا ہے. انہوں نے بھی پرائم منسٹر نے بھی کل کہا کہ ان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ قیمتوں کا اعلان کریں، بلکہ یہ تو اوگرا کی ذمہ داری ہے کہ وہ قیمتوں کا تعین کرے اور ان کا اعلان کرے. تو اس طرح سے بہت سے جو ایشوز ہیں ان پہ پرائم منسٹر نے کل سوالات کے جو جوابات دیے. جی ایک سر، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے حوالے سے پنجاب حکومت اور اسحاق ڈار صاحب کا بیان ہے. انہوں نے کہا کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پر جو وزیر اعظم نے بیان دیا ہے وہ حقائق پر مبنی نہیں ہے، اور وزیر اعظم نے جاوید صاحب الزام عائد کیا کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام میں پنجاب رکاوٹ ہے. کچھ اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو انفارم کیجئے گا کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کی بنیادی ذمہ داری کس کی ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اور اب یہ جو الزام تراشی ہے یہ کیوں کی جا رہی ہے؟ دیکھیے، دنیا بھر میں جو ادویات کا معیار جو ہے اس کو جانچنے کے لیے ایک ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہوتی ہے. دنیا کے کئی ممالک میں اس طرح کے ادارے موجود ہیں اور پاکستان میں بھی یہ ادارہ لازماً ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس میں بہت زیادہ یہ شکایت پائی جاتی ہے کہ یہاں پہ جعلی ادویات بنتی ہیں جو جان لیوا ہوتی ہیں اور لوگوں کی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کی بجائے الٹا ان کی بیماریوں میں پیچیدگی پیدا کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے. تو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی بنیادی طور پر وفاقی حکومت کو قائم کرنی چاہیے. اور اس سلسلے میں ابھی میرا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ ایک صوبے کو بلیم کرنا. حکومت کو خود انیشیٹو لینا چاہیے، فیڈرل گورنمنٹ کو، اور ان کو یہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی قائم کرنی چاہیے. اگر ایسا نہ ہوا تو بہت سے ایسے عناصر جو کہ انسانوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں اور اپنے منافع کے لیے اور اپنا پیسہ بنانے کے لیے
وہ گھٹیا اور غیر معیاری ادویات تیار کر کے اسپتالوں میں فراہم کرتے ہیں، اور ایک طرف یہ بھی ہے کہ کرپشن اتنی زیادہ ہے کہ جو اسپتالوں کے کرتا درتا لوگ ہیں وہ اپنے جیبیں بھرنے کے لیے اس طرح کی غیر معیاری اور اتنی سپوریسٹ قسم کی جو دوائیاں ہیں وہ خریدتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے، وفاقی حکومت، اس کو فوری طور پر انیشیٹو لینا چاہیے اور ایک ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے وہ قائم کرنی چاہیے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی صوبہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کی قیام کی مخالفت کرے گا، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے اور ہمارے عوام کے حق میں ہے اور ملک کے حق میں ہے کہ اس طرح کا ایک ادارہ جو ہے وہ وجود میں آنا چاہیے۔ رائٹ، بالکل صحیح فرمایا اور بجا فرمایا محترم جاوید صدیق صاحب نے۔ ناظرین، اگلی خبر ادویات ریئیکشن سے ہونے والی ہلاکتوں کے حوالے سے ان کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید 4 مریض جام بحق، سابق ایم ایس کارڈیالوجی گرفتار، 2 اور افسر معطل، ینگ ڈاکٹرز کا آج ہڑتال کا اعلان۔ وزیر داخلہ کی ناقص ادویات بنانے والوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت۔ ہلاکتوں سے متعلق درخواست کی سماعت آج ہوگی اور یہ خبر ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کے تناظر میں ناظرین شامل کی گئی ہے۔ اس پر ضرور غور کرنا چاہیے، جس کی بھی ذمہ داری، جیسا کہ جاوید صدیق صاحب نے فرمایا کہ یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے، تو اس میں بالکل بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ مزید خبروں کی جانب بڑھنا چاہیں گے اور بات کریں گے امریکہ اور طالبان کے قطر میں ہونے والے مذاکرات کے حوالے سے۔ خبر بھی ہے ناظرین کہ امریکہ طالبان کے قطر میں مذاکرات، پاکستان کی حمایت حاصل ہے۔ نیو یارک ٹائمز، کرزئی سے سعودی عرب میں بات چیت کا امکان، کوئٹہ شورا تک رسائی چاہتے ہیں افغانستان، اور اس پر ہم محترم جاوید صدیق صاحب سے رائے لینا چاہیں گے۔ جاوید صاحب، یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مذاکرات ہوئے ہیں ان میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی ہے، اور یہ مذاکرات جو ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ ناکام ہو گئے ہیں۔ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کے پاس ان مذاکرات کے حوالے سے کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ امریکہ گزشتہ 2 برس سے یہ کوشش کر رہا تھا کہ افغانستان میں جو اینڈ گیم ہے، یعنی افغانستان سے وہ نکلنا چاہتا ہے۔ نیٹو کی فورسز جو ہیں وہ بھی 2014 کے اندر انہوں نے ایک ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ اس سے پہلے وہ ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ یا ایک مذاکراتی حل چاہتے ہیں اور طالبان کے ساتھ وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن طالبان نے 2 سال قبل تو کوئی اندیا نہیں دیا کہ وہ امریکہ یا نیٹو کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اب امریکہ جو ہے بڑی سیریس کوشش کر رہا ہے، بڑا سنجیدگی سے یہ کوشش کر رہا ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات ہو جائے، اور انہوں نے دوحہ میں، یعنی قطر کا جو دارالحکومت ہے، وہاں پہ ایک دفتر قائم کیا ہے جہاں پہ طالبان جو ہیں ان کے نمائندے جو ہیں وہ بیٹھ سکتے ہیں، وہاں کام کر سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے وہ اب کی کوشش کر رہے ہیں کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کر کے وہاں پہ ایک پرامن طریقے سے وہاں سے انخلا ہو سکے۔ لیکن اس میں بہت سے ابھی ایسے مرحلے ہیں جو طے ہونے ہیں۔ مثال کے طور پر طالبان کے جو مختلف گروپس ہیں جو اس وقت برسر پیکار ہیں نیٹو اور امریکہ کے خلاف، ان کو مذاکرات کی میز پر لانا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، اور اس میں بہت سے جو سٹیک ہولڈرز یا شراکت دار ہیں ان کے ساتھ بات چیت جو ہے وہ بڑی ٹھوس قسم کی بات چیت ہوگی، تو تبھی یہ عمل جو ہے آگے بڑھ سکے گا۔ اس میں جو آپ نے خبر پڑھی ہے اس میں نیو یارک ٹائمز کے حوالے سے اس میں کہا گیا کہ پاکستان کو اس عمل میں پاکستان حمایت کر رہا ہے اس کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ بات واضح نہیں ہے کہ پاکستان کس حد تک حمایت کر رہا ہے، اور چونکہ امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ پاکستان کو سائیڈ لائن پہ کیا جائے اور پاکستان کے اثر و رسوخ سے بالاتر کوئی مذاکرات کیے جائیں، لیکن دوسری طرف امریکی حکام یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کے کردار کے بغیر اور پاکستان کی مدد کے بغیر یہ عمل جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سعودی عرب کا بھی ذکر ہو رہا ہے، سعودی عرب جو ہے اس کا انفلوئنس ہے طالبان کے اوپر، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب اور دوسرے جو اسلامی ممالک وہ مل کر طالبان کو جو ہے قائل کریں اور ان کے مذاکرات کی میز پر لائیں۔ لیکن ابھی یہ ابتدائی مرحلہ ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ طالبان جو کنڈیشنز یا شرائط دے رہے ہیں امریکہ کے لیے وہ قابل قبول ہوں گی، کیونکہ وہ فوری طور پر غیر ملکی فوجوں کا انخلا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے امریکہ جو ہے تیار نہیں ہے۔ امریکہ کے شاید عزائم جو ہیں وہ 2014 کے بعد بھی افغانستان میں رہنے کے ہیں،
اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے مشکل بات ہوگی کہ کیا امریکہ واقعی افغانستان سے چلا جائے گا جس طرح کہ طالبان کی خواہش ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایک آزاد اور خود مختار افغانستان ہو جہاں کے لوگوں کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنی حکومت تشکیل دیں۔ تو یہ کافی مشکل مراحل ہیں، یہ ایجنڈا جو ہے کافی پیچیدہ ہے۔ البتہ ایک بات جو ہے بالکل واضح ہے کہ اب امریکہ جو ہے اور نیٹو کی فورسز جو ہیں وہ افغانستان سے جانا چاہتی ہیں اور یہ تاثر دینا چاہتی ہیں کہ وہ ایک اپنے پیچھے ایک سٹیبل، مستحکم اور جمہوری افغانستان جو ہے وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی ایک لائحہ عمل یا حکمت عملی بنانی ہے۔ یہ اسی کا حصہ ہے جو کہ وہ طالبان سے مذاکرات کر رہے ہیں، لیکن خاصا پیچیدہ عمل ہے اور اس میں کافی وقت لگ سکتا ہے، کم از کم سال 2 سال کا یہ عمل جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ ابتدائی طور پر امریکہ نے کچھ اقدامات کیے ہیں، مثلا انہوں نے آفرز کیے ہیں کہ ہم گوانتانامو بے سے بہت سے جو قیدی ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ طالبان لیڈر جو اس وقت امریکہ کی زیر حراست ہے باگرام وغیرہ میں، ان کو بھی وہ پیشکش ان کی آ رہی ہے کہ وہ ان کو رہا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک مذاکراتی ماحول تو بنایا جا رہا ہے، لیکن نتیجہ کیا ہوگا یہ کہنا قبل از وقت ہے۔ رائٹ سر، یہ بھی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، ایک چھوٹی سی خبر شامل کرنا چاہوں گا نیٹو سپلائی سے متعلق کہ نیٹو سپلائی کی بندش امریکہ کو متبادل روٹس پر $104 ملین ناظرین خرچ کرنا پڑ رہے ہیں، اور 85% ایندھن، 30% اشیاء بالٹک اور بحیرہ کیسپیئن کے ساحلوں سے افغانستان پہنچائے جا رہے ہیں۔ اور گزشتہ روز دفاع پاکستان کانفرنس ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ نیٹو سپلائی اگر بحال کی گئی تو کراچی سے خیبر تک دھرنے دیں گے، پارلیمنٹ کا گھیراؤ کیا جائے گا۔ جاوید صدیق صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے کہ حکومت کی کوشش کیا ہے، اور جیسا کہ ہم دباؤ کی بھی بات کرتے رہتے ہیں کہ اب حکومت یہ چاہتی ہے کہ پارلیمنٹ میں قرارداد کے ذریعے سے نیٹو کی سپلائی بحال کی جائے، اور مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ اس کی شدید مخالفت کر رہی ہیں۔ آپ ہمارے ناظرین کو اپڈیٹ کیجئے گا جاوید صدیق صاحب کہ پارلیمنٹ کو کیوں استعمال کرنا چاہتی ہے، اور کیا نیٹو سپلائی جو ہے وہ قرارداد کی منظوری سے بحال کر دی جائے گی؟ اس حوالے سے کیا ہو رہا ہے اسلام آباد میں؟ دیکھیے، امریکہ جو ہے جیسے آپ نے خبر میں بتایا کہ اس کی جو سپلائی لائن بند ہونے سے اس کی جو قیمت ہے اور جو ایکسپنسز ہیں معاف کیجیے وہ بہت بڑھ چکے ہیں۔ جی، جو ناردرن ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے جس کو NDN کہتے ہیں، وہ وسط ایشیا کے کئی ممالک کے ذریعے اور روس کے ذریعے وہ سامان لاتے ہیں، اس پر ان کو بہت تاخیر بھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ بہت زیادہ خرچہ اٹھ رہا ہے۔ اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ جو پرانا روٹ ہے پاکستان والا بحال ہو جائے۔ امریکہ کے علاوہ یورپی ممالک اور کئی دوست ممالک کے ذریعے وہ پاکستان پر دباؤ ڈال رہے ہیں جی، کہ یہ نیٹو کا سپلائی روٹ جو ہے یہ بحال کیا جائے۔ اب حکومت دباؤ ہے اور حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ وہ براہ راست اعلان کرنے کی بجائے پارلیمنٹ کا راستہ اختیار کرے۔ چنانچہ اس قسم کی قرارداد جو ہے اس کا امکان ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں پیش کی جائے، جی، اور جو کمیٹی اس وقت غور کر رہی ہے کہ کن شرائط کے تحت ہم امریکہ کے ساتھ نیا سمجھوتا کریں، وہی کمیٹی شاید یہ بھی ریکمینڈ کرے کہ ان شرائط کے ساتھ نیٹو کا جو روٹ ہے بحال کیا جائے۔ مثال کے طور پہ کہا ساتھ قطع کلامی ہوتی ہے، انہی شرائط کے حوالے سے مزید گفتگو بھی کریں گے، آپ سے ہم مزید معلومات بھی حاصل کرنا چاہیں گے، لیکن ناظرین پہلے وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم آپ کی کالز بھی شامل کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین ہمارا نمبر نوٹ فرمائیے، نمبر ہے 363-17568۔ ایک بار پھر دہرائے دیتا ہوں، 363-17568۔ اس نمبر پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور آج کے پروگرام کا حصہ بھی بن سکتے ہیں۔ اور جاوید صدیق صاحب کی اجازت سے ہم پہلے کالر شامل کرنا چاہیں گے۔ السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے ہیں ہمارے ساتھ؟ خواجہ انجم بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی خواجہ صاحب۔ سر بات یہ ہے کہ عموماً جمہوریت اور آمریت کا بڑا ڈنڈورا پیتا جاتا ہے۔ فرنٹ میں ایک ہی علی بابا ہے، جو 40 چور ہیں وہی جمہوریت میں ہے، وہی آمریت میں ہے۔ دوسری سب سے بڑی بات اہم یہ ہے کہ میڈیا جو ایک ستون ہے ریاست کا، آپ کا میڈیا جس طرح برائی اور فحاشی پھیلا رہا ہے،
وہ قوم تو آپ کی تباہ ہو جائے گی. آپ کے پاس بچے گا کیا؟ آپ آئندہ آنے والی نسلوں کو کیا بتائیں گے؟ خواجہ صاحب الحمدللہ نوائے وقت پر اس طرح کی کسی قسم کا پروگرام آپ نے نہیں دیکھا ہوگا وقت ٹی وی پر، اور ہم جو ہیں وہ برائی اور فحاشی کے خلاف جہاد بھی کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اور ہم بات کرنا چاہیں گے جاوید صدیق صاحب سے، اور جو بات ہو رہی تھی ناظرین نیٹو سپلائی کے حوالے سے، شرائط کے حوالے سے، جاوید صدیق صاحب سے جانیں گے کہ وہ کون سی شرائط ہیں جس کے تحت جاوید صاحب نیٹو سپلائی بحال کرنے کی بات کی جا رہی ہے. دیکھیے جو یہاں سننے میں بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے کہ اگر نیٹو سپلائی بحال ہوتی ہے تو پھر جو ایکسپینسز جو پاکستان اس وقت جو اٹھا رہا ہے، مثال کے طور پہ پاکستان کی جو شاہراہیں استعمال ہو رہی ہیں ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، تو پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کے لیے کمپنسیشن دی جائے، یعنی امریکہ اور نیٹو جو ہیں وہ ان سپلائیز کے لیے جو سڑکیں ہماری تباہ ہوئی ہیں ان کے لیے ہمیں کوئی امداد دے. ایک اندازے کے مطابق 40 ارب روپے کی جو نقصان ہوا ہے ہماری سڑکوں کو، اس کو پورا کیا جائے. ایک تو یہ شرط لگائی جا رہی ہے. دوسرا شاید یہ کیا جا رہا ہے کہ جو اس وقت جو گزرتا ہے سامان اس کے اوپر جو ٹول ہے یا چنگی ہے یا محصول ہے اس کا شاید ریٹس جو ہیں وہ زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور تیسری بات جو ہے وہ شاید یہ ہے کہ پاکستان کو سکروٹنی کے، یعنی یہ جو سامان جا رہا ہے اس کی جانچ پڑتال کے زیادہ اختیارات دیے جائیں. اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. ابھی طے نہیں ہوا، لیکن جو فائنلی جو جوائنٹ سیشن بلایا جا رہا ہے جس میں کہ یہ تمام باتیں جو ہیں اور یہ تمام معاملات جو ہیں زیر بحث آئیں گے، اس کے بعد شاید ایک متفقہ لائے عمل جو ہے تیار ہو سکے. بہرحال امریکہ کا اور نیٹو کے ممالک کا بہت زیادہ دباؤ ہے کہ یہ نیٹو کا روٹ کھولا جائے، کیونکہ ان کو بہت زیادہ پریشانی ہے. ایک تو ان کے پاس سامان تاخیر سے مل رہا ہے ان کو وسط ایشیا کے روٹس سے ذریعے، اور دوسرا ان کو بہت بھاری قیمت دینا پڑ رہی ہے. پاکستان کے ذریعے ان کو جو سامان مل رہا ہے وہ بہت سستے داموں مل رہا ہے، ان کا بہت کم خرچہ آ رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس وقت جو اکنامک اور معاشی دباؤ ہے امریکہ اور نیٹو کے ممالک کے اوپر، وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستانی روٹ جو ہے سب سے ارزاں روٹ ہے اور یہ روٹ کھلنا چاہیے. لیکن کیا پاکستان جو ہے قومی خواہشات کے مطابق یہ فیصلہ کر پائے گا یا نہیں؟ رائٹ سر، ہمارے ساتھ کالر ہیں مصطفیٰ صاحب ہیں لاہور سے. السلام علیکم مصطفیٰ صاحب. دور کی نظر رکھتے آپ کی اجازت سے میں کل کی بات دہراؤں گا. جی وہ یہ عرض ہے کہ جو پاکستان میں الٹرا ماڈرن، الٹرا لبرل، الٹرا سیکولر، اینٹی کالا باغ، اینٹی پاکستانی آئیڈیالوجی اور غریبوں کے دشمن سب اکٹھے ہیں. لیکن ہماری بدنصیبی قوم کی یہ ہے کہ جو جماعتیں جو پرو اسلامک ہیں یا پرو پور ہیں جو کلیم کرتی ہیں وہ سب منتشر ہیں. وہ پاکستان جتنے بڑے اگر ریلیز بھی نکال لیں اور منتشر ہوں تو جو چھوٹی چھوٹی ریلیز جو آپ کے الٹرا کرپٹ اور الٹرا ماڈرن سیکولر کی ریلیز ہیں، پھر وہی لوگ آگے آ جائیں گے. ان کو تھینک یو ویری مچ مصطفیٰ صاحب. ابھی ہم بات کرتے ہیں جاوید صدیق صاحب سے. جاوید صاحب، مصطفیٰ صاحب نے پوائنٹ ریز کیا ہے کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کا اتحاد ہونا چاہیے، وہ الگ الگ ہیں اور منتشر ہیں. دفاع پاکستان کونسل الگ جلسے کر رہی ہے، سنی تحریک الگ جلسے کر رہی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب الگ جلسے کر رہے ہیں، طاہر القادری صاحب الگ جلسے اور ریلیوں کی جو ہے ان کی جماعت کر رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مستقبل ہے مذہبی جماعتوں کا اور ان کے اتحاد میں کتنا فائدہ ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات درست ہے کہ مذہبی جماعتیں جو ہیں جو اتنے عرصے سے سیاست کر رہی ہیں، مذہبی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو اکٹھا ہونا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل مشرف کے دور میں متحدہ مجلس عمل کے نام سے انہوں نے ایک پلیٹ فارم تشکیل دیا تھا اور اس پر الیکشن بھی لڑے تھے اور انہوں نے خاصی کامیابی حاصل کی تھی 2002 کے الیکشنز میں. اور کے پی کے میں بلوچستان میں ان کی پوزیشن بہت مستحکم تھی جب یہ مذہبی جماعتیں مل کر الیکشن لڑی تھی. لیکن اس کے بعد ان کے درمیان وہ اتحاد جو ہے برقرار نہیں رہا، اور اس کے اتحاد برقرار نہ رہنے کی وجوہ ہیں، اور ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے درمیان جو ہے ان کے جو قائدین ہیں خاص طور پر ان کے اختلافات ہیں آپس میں، اور کچھ ان کے جو لائے عمل یا حکمت عملی یا منشور یا آئیڈیالوجی کہہ لیں، اس کے اندر بھی ایک تضاد جو ہے پایا جاتا ہے یا ایک اختلاف پایا جاتا ہے.
تو یہ مذہبی جماعتیں جو ہے کچھ عقیدتاً بھی ان کے ایسے مسائل ہیں جو کہ ان کو اکٹھا نہیں ہونے دیتے. مثلا دیوبندی اسکول آف تھاٹ اور بریلوی اسکول آف تھاٹ کے درمیان ایک اختلاف پایا جاتا ہے, اور دوسرے جو اہل حدیث ہے ان کے بھی تھوڑے نظریات مختلف ہیں. تو ان کے اندر جو یہ مذہبی حوالے سے بھی جو آپس میں اختلافات ہیں وہ بھی ان کو اکٹھا نہیں ہونے دے رہے. اور البتہ یہ منیمم پروگرام کے اوپر پاکستان کے اندر یہ اکٹھا ہو سکتے ہیں اور ایک اتحاد جو ہے اس کو تشکیل اس کی ہو سکتی ہے, لیکن اس کے لیے بڑا ایک پیش رفت کی ضرورت ہے, ایسے لوگوں کی ضرورت ہے, ایسے لیڈرز کی ضرورت ہے جو ان تمام اختلافات کو ختم کر کے ان لیڈروں کو ایک میز پہ اکٹھا کریں اور انہیں یہ بتائیں کہ پاکستان میں اگر وہ واقعتاً اسلامی نظام چاہتے ہیں اور اس پر عمل درآمد چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان کو اکٹھا ہونا پڑے گا اور ان کو ایک سمت میں چلنا پڑے گا, یکسو ہونا پڑے گا. ورنہ یہی جو کل مثلا سنی تحریک نے کہا کہ ہم ایک نئی جماعت بنائیں گے, تو یہ کئی مذہبی جماعتیں جو ہے بن جائیں گی اور یہ اپنی الگ 1.5 انچ کی مسجد جو ہے وہ تعمیر کرتے رہیں گے, لیکن یہ کوئی مقصد جو ہے وہ حاصل نہیں کر پائیں گے اگر ان کے درمیان اتحاد نہ ہوا. جی بالکل صحیح فرمایا. فرزانہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ راولپنڈی سے. السلام علیکم فرزانہ صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مصطفیٰ صاحب کے جو انہوں نے کہا ہے میں بالکل ان سے ایگری کرتی ہوں. نمبر 2 میں گیس کے متعلق ہے کہ یہ گھروں کے سامنے جتنے CNGs ہیں ان پہ صرف پابندی لگائی جائے, اور پھر ایک ینگ ڈاکٹرز کا وزیر اعلیٰ سے مطالبہ ہے جی وہ مستعفی ہو جائیں. اگر آپ سمارٹ ٹی وی دیکھتے ہوں تو ان پہ مایا کا ایک پروگرام دیکھ لیں کہ انہوں نے ڈاکٹروں نے اس پیشنٹ کے ساتھ کیا کیا. تھینک یو ویری مچ. جی فرزانہ صاحبہ نے جاوید صاحب یہ کہا ہے کہ جو CNG اسٹیشن ہیں ان پر پابندی لگائی جائے, کیا کہیں گے گیس بحران پر آپ؟ دیکھیں یہ اس لیے انہوں نے جو بات کی ہے اس میں کافی وزن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ حکومت کے اندر کے لوگ جو ہیں وہ بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جو CNG اسٹیشنز ہیں ان کی اتنی بڑی تعداد جو ہے اس کا کوئی جواز نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو اس کے لیے قواعد موجود ہے کہ کتنے فاصلے کے بعد ایک CNG اسٹیشن جو ہے قائم ہونا چاہیے, اور یہاں یہ صورتحال ہے کہ اگر آپ شہروں میں جائیں, اسلام آباد میں, راولپنڈی میں, لاہور میں, پشاور میں, کسی بھی شہر میں چلے جائیں اور آپ کو دیکھیں گے آپ کے CNG اسٹیشنز اتنی بڑی تعداد میں جو ہیں وہ قائم کر دیے گئے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ اس کو کسی قاعدے محض یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ جو ادارہ یہ CNG اسٹیشن جو ہے دیتا رہا ہے وہ بڑی بھاری رشوت لے کر لوگوں کو یہ CNG اسٹیشن کو کھولنے کی اجازت دیتا رہا ہے, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ منافع بخش کام ہے اور اس میں بہت تھوڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ لوگ بہت پیسہ کما رہے ہیں. اس وقت ایک اندازہ ہے کہ کوئی 35 لاکھ گاڑیاں جو ہے پاکستان میں وہ CNG کے اوپر چل رہی ہیں, اور یہ جو گھریلو صارفین کو جو گیس نہیں مل رہی بڑی وجہ ہے کہ یہ ساری گیس جو ہے یہ گاڑیوں میں جا رہی ہے, اور CNG اسٹیشن جو ہے ان کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ پریشان. کوئی متبادل جو ہے حکومت کو اس کا تلاش کرنا چاہیے. ایک حالیہ کیبنٹ میٹنگ کے اندر ایک وزیر نے یہ تجویز دے دی تھی کہ اگر پٹرول کے اوپر جو لیوی ہے, یعنی وہ ٹیکس جو حکومت پٹرول کے اوپر جو لگایا ہوا ہے, اگر اس میں کمی کر کے پٹرول سستا کیا جائے تو شاید بہت سی گاڑیاں جو ہیں جو اس وقت CNG استعمال کر رہی ہیں وہ پٹرول کے اوپر چلنا شروع ہوں گی اور ایک دباؤ ختم ہوگا, گیس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہوگی. لیکن حکومت نے ظاہر ہے کہ اس پر کوئی توجہ نہیں دی, اور نہ ہی ایسا کوئی منصوبہ ہے کہ جس کے تحت یہ گیس کا جو بحران ہے یہ حل ہو سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس بحران کے حل کرنے کے لیے بہت جلد اقدامات کرنا ہوں گے. ایران سے جو گیس پائپ لائن آ رہی ہے اور جو گیس لانے کا منصوبہ ہے وہ پاکستان جو ہے بہت سست روی کا مظاہرہ کر رہا ہے, اور خاص طور پر امریکہ بہت زیادہ دباؤ ڈال رہا ہے پاکستان کے اوپر کہ وہ یہ منصوبہ ترک کر دے. اگرچہ ہماری وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ یہ امریکہ کی لگائی ہوئی پابندیوں کی زد میں نہیں آتا یہ منصوبہ, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایران سے گیس کے حصول کا جو یہ منصوبہ ہے اس کو جلد سے جلد مکمل ہونا چاہیے, اور کوئی دوسرے متبادل بھی تلاش کرنے چاہیے. پاکستان کے اندر بہت سے ماہرین کہتے ہیں کہ ابھی گیس کے بہت سے ذخائر موجود ہیں,
بہت سے ایسے فیلڈز موجود ہیں جن کے اوپر کام کیا جائے تو پاکستان کو بہت جلد جو ہے وہ گیس کے مسئلے کو حل کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک عزم کی ضرورت ہے، ایک حکمت عملی کی ضرورت ہے، اور اس وقت پاکستان کے عوام بے حد پریشان ہیں، چولہے جو ہے ٹھنڈے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو گھروں میں اس شدید سردی کے عالم میں بھی گیس کی جو سہولت ہے میسر نہیں ہے، جی، اور پاکستان کی انڈسٹری بھی متاثر ہو رہی ہے، پاکستان کی ایکسپورٹس متاثر ہو رہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا جلدی اس کے اوپر ایک مربوط حکمت عملی بنا کر اس پر عمل درآمد کرنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ جی رائٹ ناظرین، کالرز کے سوالوں کے جوابات آپ نے ملاحظہ فرمائے، اور وقت کی کمی کی وجہ سے مزید کال شامل نہیں کر سکیں گے، بڑھیں گے آج کے نوائے وقت کالم کی جانب۔ ناظرین، آج کا کالم محترم سعید آسی صاحب کا کالم ہے، لکھا ہے قوم پرستی اور قومی درد۔ آج لکھتے ہیں کہ آگ اپنے دامن کو لگتی نظر آئی ہے کہ ہے تو کتنا درد اٹھا ہے سرکار کے دل میں، ذرا جنوبی پنجاب کے صوبے کے ڈونگرے برساتے وقت ہی سوچ لیتے کہ اس سیاسی اداکاری میں کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ اب سید خورشید شاہ کی چیخ سندھی قوم پرستوں کے دامن کی جانب بڑھنے والی آگ کی نشاندہی کر رہی ہے، تو کیا بھولے گیلانی بادشاہ کو اب تک سمجھ نہیں آئی کہ اپنے جنوبی پنجاب کی گرد اڑا کر انہوں نے بغل میں چھری رکھنے والے دوسرے اپنوں کو اس گرد کو دلدل میں تبدیل کر کے اپنے مقاصد حاصل کرنے کا کتنا نادر موقع فراہم کیا ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ آئین میں دفعہ 239 کی ذیلی شق 4 کے تحت اگر کسی نئے صوبے کے لیے متعلقہ صوبے کی اسمبلی سے 2/3 اکثریت کے ساتھ قرارداد منظور کرانے کی پابندی لگائی گئی تو اس میں حکمت یہی تھی کہ کسی نئے صوبے کی تشکیل کی نوبت نہ آنے دی جائے۔ کوئی صوبہ خود تو اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار کر اپنی تقسیم کے لیے رضامند نہیں ہوگا، جبکہ کسی صوبے کی تقسیم جغرافیائی اور انتظامی لحاظ سے ملک کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ مزید کالم پڑھیے گا سعید آسی صاحب کا آج کے نوائے وقت میں، اور اب بڑھیں گے آج کے ادارے کی جانب۔ آج کا نوائے وقت اداریہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ کے حوالے سے ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی سہ ماہی رپورٹ میں مہنگائی بڑھنے اور قومی معیشت میں مزید بگاڑ پیدا ہونے کا اندیہ، حکمران اپنی اصلاح کر لیں ورنہ عرب حکمرانوں والے حالات بھگتنے کے لیے تیار رہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ملک کی معیشت کو کمزور قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ رواں مالی سال 2012 کے دوران جی ڈی پی کا 4.2% کا ہدف حاصل کرنا مشکل ہے، حکومتی قرضے 2 گنا ہو گئے، ترقی کا ہدف حاصل کرنا مشکل ہو گیا، مہنگائی بڑھے گی، افراط زر کی شرح 12% رہے گی، جبکہ بڑی صنعتوں کی شرح افزائش 21% ہونے کا امکان ہے۔ اور اس پر ہم بات کرنا چاہیں گے محترم جاوید صدیق صاحب سے، ان کی مختصر رائے بھی لینا چاہیں گے اداریے پر۔ جی جاوید صاحب، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مہنگائی کا ایک نیا طوفان آنے والا ہے اس سال، کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اینالائز کریں گے آج کے اداریے کو، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ کو؟ دیکھیے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو معاشی صورتحال کی جو تصویر کشی کی ہے وہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے، اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اس کو محسوس کر رہے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ افراط زر نے پاکستان کے لوگوں کو بہت ہی پریشان کیا ہوا ہے، مہنگائی جو ہے حد درجہ ہے، اور پاکستان کے عام لوگ، اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ اجرتیں جو ہیں وہ کم ہو رہی ہیں، بے روزگاری جو ہے بڑھ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ دباؤ جو ہے بہت زیادہ محسوس ہو رہا ہے۔ اگرچہ اعداد و شمار کا جو ایک گورکھ دندہ ہوتا ہے، اس میں کئی دفعہ حکومت جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ انہوں نے افراط زر کو سنگل ڈیجٹ تک لے آئے ہیں، یعنی 10% سے کم کر دیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عملاً ایسا نہیں ہے۔ پاکستان کے لوگ جو ہے، اگر آپ بازاروں میں جائیں، مارکیٹس کے اندر جائیں، تو دباؤ جو ہے افراط زر کا وہ محسوس ہوتا ہے، اور اس کے لیے موجودہ حکومت جو ہے اس نے معاشی طور پر پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے کوئی کوششیں نہیں کی، کوئی ریسورس جنریشن نہیں ہوئی ہے، کوئی ٹھوس حکمت عملی ان کے پاس نہیں تھی، اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنے اخراجات جو ہیں جو بہت زیادہ ہیں حکومت کے، وہ کم نہیں کیے، اور سارا کا سارا دباؤ جو ہے اور سارے کا سارا بوجھ جو ہے وہ عوام کے اوپر ہے۔ ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف بجلی کا بحران ہے اور گیس کا بحران ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، پروڈکشن جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، ایکسپورٹس جو ہیں وہ گر رہی ہیں، اور ان سب جو اکنامک عوامل ہیں، جو معاشی عوامل ہیں، ان کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستانی روپیہ جو ہے
اس کی قدر میں کمی آ رہی ہے اور ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپیہ جو وہ کم ہو رہا ہے. تو اس کے لیے جو ایک ٹھوس مربوط حکمت عملی ہونی چاہیے تھی وہ حکومت نے تیار نہیں کی, اور لگ رہا ہے کہ یہ سارے کا سارا انہوں نے پلان بنایا ہوا تھا کہ امریکہ اور دوسرے ملکوں سے جو قرضے ملیں گے IMF سے اور ادھر ادھر سے ہمیں FODP فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان کا جو ادارہ تھا اس سے بھی یہ امیدیں لگائے ہوئے تھے کہ وہاں سے بھی پیسے مل جائیں گے اور ہم اپنا کام جو ہے وہ چلا لیں گے. لیکن ایک تو IMF نے ہمیں قرضہ دینے سے معذرت کر لی ہے, اور اس کے علاوہ فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان کا پیسہ بھی نہیں آ سکا, اور انٹرنلی ہم نے کوئی ریسورس جنریشن کے لیے یا وسائل پیدا کرنے کے لیے کوئی بہت ٹھوس قدم نہیں اٹھایا. اسی لیے آج صورتحال یہ ہے کہ افراط زر ہے اور نوٹ چھاپے جا رہے ہیں. تمام جو معاشی ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نوٹ چھاپ کر گزارا کیا جا رہا ہے, اور جس کی وجہ سے افراط زر میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. تو حکومت کے پاس لگ یہ رہا ہے کہ کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی ٹھوس حکمت عملی نہیں ہے کہ اس معاشی بحران سے نکلا جائے, اور سادگی اختیار کی جائے, ریسورسز میں اضافہ کیا جائے, اور کوئی سیریسنس شو نہیں کی جا رہی کہ انرجی کا جو بحران ہے اس کو ختم کر کے کارخانے جو ہیں چلائے جائیں, ان کو رواں کیا جائے تاکہ ایکسپورٹس بڑھیں, زر مبادلہ کے ذخائر بہتر ہوں, اور پاکستان جو ہے اس معاشی کساد بازاری سے جو ہے وہ نکل سکے. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی ایک ایسی ویزیبل اور نظر آنے والی حکمت عملی حکومت کے پاس ہے. جی جاوید صدیق صاحب, بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ شریک گفتگو رہے. سر تھینک یو ویری مچ. مہربانی آپ کی. اور ناظرین, آخر میں ایک بیان ڈاکٹر عاصم کا جو کہتے ہیں کہ میں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی بات نہیں کی. اپنے سابقہ بیان کی انہوں نے تردید کر دی ہے پیٹرولیم مصنوعات میں قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے. آخر میں فرمان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ شامل کرنا چاہیں گے. جلسہ عام چٹاگانگ 26 مارچ 1948 کو قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ اخوت, مساوات اور رواداری یہ ہمارے مذہب, تہذیب اور تمدن کے بنیادی نکات ہیں. ہم نے ان عظیم تصورات کے لیے جدوجہد کی, اسی لیے پاکستان اور اس کی جدوجہد کی کہانی عظیم انسانی خیالات اور تصورات کو عملی جامہ پہنانے کی داستان ہے. اس پر ضرور غور کیجیے گا. احتشام الرحمان کو نواب ٹوڈے سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.